درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ زاریات سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے۔ آپ درود پڑھتے رہیے تاکہ یہ آذان ہو جائے۔ بغیر کسی تمہید کے میں نے بات شروع کر دی۔ صحیفہ دل پہ لکھیے، سمجھ میں آئے تو اتنا بولیے کہ پتہ چلے میرے سامنے علی کو ماننے والے ہیں، سوچنے والے نہیں۔ سورہ زاریات ہے۔ طبیعت میں اجلت ہو قرآن مجید ممبر پہ منگا سکتے ہو۔ میزان مصحف میں تولی ہوئی بات ہے، اپنی طرف سے جو کہوں دیوار پہ دے مارو۔ پہیلی کے روپ میں ذات واجب نے بات کی، وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین۔ فرمایا موسیٰ میں ہم نے نشانی رکھی تھی جب ہم نے اسے فرعون کے دربار میں بھیجا، اکیلا نہیں بھیجا، سلطان مبین کے ساتھ بھیجا۔ یقیناً میرے سامنے سب حلالی ہیں، سب موالی ہیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ سارا دن سن سن کے تھک گئے ہو، مگر تازہ دم ہو تم۔ کس کے ساتھ بھیجا؟ روایت نہیں، آیت ہے۔ موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ کی ڈھارس کے لیے ایک سلطان تھا جس کی صفت مبین ہے۔ نہیں گھبراؤ نہیں، جب تک قرآن کی آیتیں سلطان مبین کی تصویر سامنے نہیں رکھتی اس وقت تک میں نے آیتیں ہی آیتیں پڑھنی ہیں۔ دیکھو، یا نعرہ لگانا نہیں، لگانا ہے تو پھر دوبارہ ایسا نہیں لگانا۔ میں نے محترم سامعین جب علماء ظواہر سے پوچھا کہ کون ہے سلطان مبین جو موسیٰ کے ساتھ دربار فرعون میں گیا، انہوں نے کہا تمہیں تو سمجھ ہی نہیں، سلطان کوئی بندہ نہیں تھا بلکہ موسیٰ کے معجزے کو اللہ نے سلطان مبین کہا، کیونکہ موسیٰ اکیلا تو نہیں،
मोजज़े साथ लेके गया था। इसलिए सुल्तान, मैंने फौरन कुरान खोला, सूरह हूद, सूरह मोमिन, दो सूरे अपने अपने मकाम पे पुकार उठे। वलक़द अरसलना मूसा बेआयातिना व सुल्तान मुबीन, हमने मूसा को फिरौन के पास मोजज़े भी देकर भेजा और सुल्तान मुबीन। पिछले दोस्तों घबराए हुए तो नहीं हो तुम? फैसला हो गया। यहां एक मोजज़ा नहीं, बेआयात है ना, सारे मोजज़े। मोजज़ों को अलग गिना, सुल्तान मुबीन को अलग। ज़हन में रखना है ये कौन सुल्तान है कि मोजज़ों की नाकामी पर काम आया। जीता रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। हाँ, चंद लम्हे नहीं तकना, पढ़ूंगा उतने लम्हे जितने तुम चाहोगे, बेशक थोड़ा सुन लेना मगर सुथरा। फिर उलमाए ज़वाहिर बोले नहीं, यहां असल में यह है कि मूसा अकेला नहीं गया था, मूसा का भाई हारून भी साथ था, क्योंकि मूसा की जुबान में लुकनत थी और हारून फसीह था। हारून को सुल्तान कहा है कुरान ने। मैंने फिर झपट के कुरान उठाया। जी जादू वो जो सर चढ़ के बोले। हाँ, पहले सूरह मोमिन से पढ़ा था, अब सूरह मोमिनून ने आवाज दी। सुम्मा अरसलना मूसा व अखाहु हारूना बेआयातिना व सुल्तान मुबीन। ये जो खड़े हैं सामने नाराज तो नहीं हमसे? हाँ, कभी कभी हाथ हिला देना ताकि पता चले कि दश्त इदराक में अकेले नहीं है हम। क्या कह रही है? हमने फिरौन के दरबार में मूसा को भेजा, व अखाहु हारूना, उसके भाई हारून को भी भेजा, बेआयातिना, मोजज़े भी देकर भेजा, व सुल्तान मुबीन, और सुल्तान मुबीन। यानी दो नबी एक तरफ, मोजज़े एक तरफ, फिर भी सुल्तान की जरूरत है। हाँ, था भाई, कब इनकार कर रहा हूं मैं, लेकिन भाई के बावजूद भी कोई सुल्तान नहीं। बल्कि मैं, अरबाब मिंबर भी मेरे दाएं बाएं आगे पीछे हैं, एक और आयत पढ़ता हूं, थकन तो नहीं हो रही ना? सूरह क़सस, जब अल्लाह ने कहा ना मूसा से कि जा फिरौन के दरबार में, पढ़ना सूरह क़सस, वरना अभी मंगा लो कुरान मेज पर, या मैदान में झूठा कर दो या झूठे हो जाओ। काल रब्बे इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ्सन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तलून हाज़ा अख़ी हारून हुवा अफ़सहु मिन्नी लिसानन फ़अरसिलहु मई रिद्दन युसद्दिक़नी फ़अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून क़ौला सनशुद्दु अज़दका बिअख़ीका व नजअलु लकुमा सुल्तानन फला यसिलूना इलैकुमा। जब अल्लाह ने कहा जा, मूसा ने क्या कहा? रब्बे इन्नी क़तलतु नफ्सन मिनहुम, पालने वाले मैंने इनका एक बंदा मारा हुआ है। अब ये तो बानियान ने आपको थकाने के बाद मुझे मिंबर दिया ना, वरना मैंने तो बात कह दी थी, आपके सरों से गुजर गई। वो जो मुक्का मारा था किब्ती को मूसा ने, है ना, तो कह रहे मैंने इनका एक
آدمی مارا ہوا ہے فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ وہ مجھے قاتل کر دیں گے. جعفر رقمی توجہ منبر کوفہ پہ خطیب منبر سلونی ہے. مجمع میں سے ایک شخص اٹھا یا علی انت افضل ام موسیٰ اے علی تم افضل ہو یا موسیٰ. فرمایا اپنے منہ اپنی تعریف اچھی تو نہیں لگتی مگر تم نے پوچھ لیا تو سن. موسیٰ نے ایک بندہ مارا تھا کہنے والا اللہ تھا. موسیٰ نے کہا میں نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے. میں نے مکے کے ہر گھر میں موت کی صفیں بچھائی ہوئی تھی. بخدا تمہاری توجہ تمہاری داد تمہاری تحسین توقع سے کہیں زیادہ ہے. ابھی تک نعرے نے مجھے مزہ نہیں دیا سچی بات ہے. سورہ ذاریات سے سورہ ہود و مومن سے پھر سورہ مومنون سے پھر سورہ قصص سے ہر سورت بتا رہی ہے معجزے اور تھے ہارون اور تھا سلطان مبین اور تھا. نہیں میں چلا جاؤں گا اور میرے بعد برساتی مینڈک ٹرانا شروع کر دیں گے. جی آج تک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے الحمدللہ غضنفر کے سامنے بولنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوئی. میں بات کہہ دوں کہہ دیں گے کہاں سے پڑھ دیا. تفسیر البرہان 3 جلد. ہاں میں کسی جنگل میں تو پڑھ نہیں رہا لاہور ہے بڑے کتب خانے بڑی لائبریریاں اور پرسوں سے پانڈو سٹریٹ میں پورے 5 دن کے لیے خمسہ پڑھنا ہے میں نے 18 سے 22 تک 5 دن مزید آپ کے شہر میں ہوں. لے آؤ حرف کی خیانت ثابت ہو جائے اگر اپنی زبان کاٹ کے تمہاری ہتھیلی پہ نہ رکھ دوں تو میرے نطفے میں شک. سورہ قصص کی اسی آیت کے ذیل میں علامہ ہاشم بحرانی لکھ رہے ہیں جب موسیٰ ہارون فرعون کے دربار کے دروازے پہ پہنچے دور سے دیکھا نشہ حکومت میں دھت ہے فرعون. دل میں موسیٰ کے خوف آیا. ہمارے کھدر کے لباس پھٹے ہوئے جوتے روئے زمین کی حکومت کا نشہ ہماری بات سنے گا کیسے. بس دل میں ڈر رہے تھے. توجہ میں دیکھوں گا کس دل کی بستی میں علی بستا ہے اور کہاں بغض علی کا بسیرا ہے. لکھتے ہیں اذاؤ بفورسن یقدمہما اچانک غیب سے ایک سرار نمودار ہوا کہتا موسیٰ ہارون میرے پیچھے پیچھے آؤ. گھبرا تو نہیں گے دوست. آپ نے پتہ نہیں کس بات کے وجد میں نعرے لگائے لیکن میں شمسی حیران ہوں جس بات پہ وہ یہ ہے. دیکھنا سر اٹھانا میری طرف. تہذیب رضا جعفر کاظمی آ کر بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ جعفر رقمی مجھے حیرت ہے یہ کون باجبروت سوار ہے جو 2 نبیوں سے کہہ رہا ہے میرے پیچھے پیچھے آؤ. اور موسیٰ بھی نہیں کہا موسیٰ نے کہ میں کلیم اللہ ہو کے تیرے پیچھے چلوں.
میں نے پہلے کہا ہے، ہزاروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سپیکروں کی آواز پہ ممبر کی بلندی پہ ڈنکے کی چوٹ پر بات کر رہا ہوں، کسی کے کان پہ منہ رکھ کے سرگوشی تو نہیں پھونک رہا۔ علامہ ہاشم بارانی لکھتے ہیں کیفیت کیا تھی؟ سوار تھی، لباسہ من ذہب، سونے کا لباس، سیفہ بیدہ من ذہب، سونے کی تلوار ہاتھ میں، لأن الفرعون یحب الذہب، کیونکہ فرعون سونے کو پسند کرتا تھا، استعمال کرتا تھا، اتراتا تھا۔ سوار، لباس بھی سونے کا لایا، گھوڑا تخت فرعون کے سامنے روکا، تلوار کو جنبش دے کے کہا یا فرعون اجب ہذین الرجلین والا قتلتک، بات کر موسیٰ اور ہارون سے ورنہ قتل کر دوں گا۔ بس تلوار کو لہرایا، تجلی عرش سے ٹکرائی۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ ہاں یہ کیمرے کی روشنی کے پیچھے بیٹھے ہیں، تم تھکے ہوئے تو نہیں ہو دوستو؟ جیتے رہو، میری طرف دیکھنا۔ فَانْزَعُجَ فِرعون، چیخ ماری فرعون نے، بے ہوش ہو گیا، تلوے ملے گئے، ہوش میں آیا۔ قَالَ هَذَا إِلَىٰ غَدٍ، اشارہ کر کے کہا یہ کل آئے، آج میں تیرے روب سے بول نہیں سکتا۔ سوار نے کہا موسیٰ کل آ جانا۔ اس نے کہا حضور آج تو آپ کے ڈر کے مارے کہہ رہا ہے، کل یہ ہمیں دربار میں گھسنے نہیں دے گا۔ سوار نے ڈانٹ کے کہا موسیٰ مجھے پہچان، کل مجھے آنے سے کون روکے گا؟ آؤ، عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، تقدس منبر کی قسم، پاکیزگی مجلس کی قسم، سجدہ شبیری کی قسم، اپنی طرف سے کہوں تو یہودی ہو کے مر جاؤں، اور قسموں پہ شک کرنے والے کے نطفے میں شک۔ ہاشم بہرانی لکھتے ہیں وہ پہچانا ہے دنیا والوں، یہ سوار کون ہے؟ آسمانی راستہ۔ کیوں کہ جب چلے گئے نا موسیٰ ہارون، آگے تفسیر کے لفظ ہیں دال بوابینا وآکبہما، دربانوں کو بلایا، ڈانٹنے لگا۔ فَقَيْفَ دَخَلَ عَلَيَّ الْفَارِسُ بِغَيْرِ اِذْنٍ، میرے اذن کے بغیر سوار کیسے آیا؟ فَحَلَفُوا بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ، انہوں نے کہا فرعون تیری عزت کی قسم ہم نے تو کوئی سوار نہیں دیکھا۔ سپیکر کی آواز جا رہی ہے، لکھو اپنے لوہے دل پہ، اللہ جانے کس کلیجے پہ درار آنے والی ہے، کس چہرے پہ پہاڑ آنے والی ہے۔ ہاشم بہرانی لکھتے ہیں پہچانا ہے یا سوار کون ہے؟ حاؤز الفارس مثال علی ابن ابی طالب۔ چل گیا پتا، اب جب فیصلہ ہو گیا نہیں وقت تیری مرضی کا، قیامت تک کا کافی ہے۔ دنیا کی کسی ضعیف سے ضعیف کتاب میں دکھا دے، لیکن جو آج سے پہلے لکھی گئی ہو، اب نہ لکھ لینا، کل تک کی تاریخ میں بھی جو لکھی گئی ہو، جھوٹی روایت میں دکھا دے کہ یہ سوار کوئی اور تھا، اور اگر نہیں دکھا سکتا تو ابھی بھی نہیں سمجھا کہ سلطان مبین شوہر زہرا ہے۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ یہی وعدہ کیا تھا نا میں نے کہ سلطان حقیقت دکھاؤں گا کہ حقیقت میں سلطان کون ہے۔
کائنات کا سلطان کون ہے؟ جو نہیں بول رہے ہو شاید تم علی کو سلطان نہیں مانتے. کون ہے سلطان؟ جیتے رہو جب تک علی چاہے. بس اب اگر جاگ گئے ہو ایک دو آیتیں اور پڑھ لوں. بس سن لو, سمیٹ لیا میں نے بیان کو. اب مجھے دہرانا نہ پڑے کاظمی کے سلطان کون ہے. یاد رہے گا نا؟ اب تو ان بچوں کو بھی یاد رہنا چاہیے. کون ہے سلطان مبین؟ شوہر بطول. وقت یاد دلاؤں. پرندوں کا چتر رواں سر پہ سلیمان بن داؤد کا قافلہ سفر کر رہا ہے. اچانک دامن نبی پہ دھوپ چمکی. اوپر دیکھا ایک پرندے کی جگہ خالی تھی. سورہ نمل. کون سا سورہ؟ میں نے کہا جو قرآن کہے وہ مانو, میری مت مانو. سورہ نمل. تفقد الطیر قال مولی اللہ ارى الہدہد ام کون من الغائبین لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. یعنی اب میں دیکھوں گا غضنفر کا حق ہے کہ کون تیرا چاہنے والا, کون تجھ سے جلنے والا, کون تجھے سوچنے والا, کون تجھے ماننے والا. اسے ہد نظر نہیں آیا. کہنے لگا میری اجازت کے بغیر گیا. آج اسے میرے غضب سے کوئی نہیں بچائے گا. یا اسے میں عذاب شدید دوں گا, یا ذبح کر دوں گا, یا پھر وہ سلطان مبین کو لائے. اللہ اکبر. اولیات یعنی بے سلطان مبین. یا سلطان اور میرے سر پہ قرآن رکھو. برسوں تک اس آیت نے مجھے چکرائے رکھا. خدا کی قسم کہ ہدہد سلطان مبین کو لائے. سلطان تو میرا مولا علی ہے. یہ کیا ہوگا آیت میں؟ خدا کی قسم نہیں سمجھ میں آئی مجھے بات. پھر علامہ یزدی کی کتاب میں نے ایک واقعہ پڑھا. بات سمجھ میں آ گئی کہ اچھا چکر یہ تھا. جعفر نقوی جب ہدہد واپس آیا تخت نبی کا بوسہ لیا اپنی چونچ سے. خوش آمد نگر سیدھا کراؤ. کہاں گیا تھا, کیوں گیا تھا میری اجازت کے بغیر؟ کیسا پوچھ کے؟ جلدی اپنی حاضری کا عذر بتا ورنہ یا دردناک عذاب دوں گا یا ذبح کر دوں گا. اس نے کہا نبی بن کے وجہ پوچھ, بادشاہ بن کے تڑی نہ ڈال. اللہ اکبر. اللہ کا نبی بن کے پوچھ. 1001 دفعہ بتاؤں, یہ بادشاہوں والی دھونس نہیں چلے گی. اپنی جسامت دیکھ, میری حیثیت دیکھ, اپنی طاقت دیکھ, میرا اقتدار سلطنت دیکھ. تو سلیمان بن داؤد سے ٹکرا رہا ہے. اس نے کہا دیکھ کیا کہا ہے تو نے, ذبح کر دے گا مجھے. چادر بطول کی قسم یہی لفظ پڑھے میں نے کتاب میں. اس نے کہا انک لن تقدر علی ذالک, تیری قدرت ہی نہیں مجھے ذبح کرنا. تیری قدرت ہی نہیں, طاقت ہی نہیں. ہدہد کس کھوٹے پہ ناچ رہا ہے تو؟ جلدی بتا. میرے لاہور کے سامنے ان کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہیں. اتنا سا پرندہ ہو کے سلیمان کی جبروت سے ٹکرا رہا ہے. سلیمان نے بھی حیران ہو کے پوچھا کس برتے پہ؟ اپنا پر پھیلا کے کہتا ہے دیکھ لأن مکتوب علی جناحی بخط سریانیت یا علی.
ارادے چلوں یا بس کروں؟ کیا کہا حضرت نے؟ میرے پر سریانی رسم الخط میں قلم قدرت نے یا علی لکھ دیا ہے، اور چونکہ سلیمان کو علم تھا اسی لیے تو کہہ رہا ہے آج اسے بچائے تو سلطان مبین بچائے۔ کون ہے سلطان؟ آیت پڑھ رہا ہوں، اور فیصلہ علی علی کرنے والوں پہ چھوڑ دیا۔ ہر بندہ اپنے آئینہ ضمیر میں جھانکے، اپنے صحن عقیدت میں نظر ڈالے کہ تم نے علی کو کس میزان میں تول رکھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، بڑی مشہور زمانہ آیت پڑھ رہا ہوں جعفر نقوی، اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے خدا، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پالنے والے میرا مدخل مخرج سچائی کو بناؤ، اور مجھے اپنے قرب سے ملت ان کا اپنے قرب سے سلطان عطا کر جو ناصر نہیں نصیر ہے۔ نہ یا تھک گئے ہو، یا سوچ میں ہو، یا دشت ادراک میں ٹامک چوئیاں مار رہے ہو، بار بار تو میں یاد دلا رہا ہوں کہ کون ہے سلطان۔ اور اس آیت کی الگ تفسیر میں، مقدمہ تفسیر میرۃ الانوار میں، کان علی سلطانا ینصر علی اعدائہ، کہ وہ سلطان نصیر جو نبی سے اللہ نے حکم کے لہجے میں کہا کہ مانگ، وہ شوہر بطول کے سوا کوئی نہیں۔ اب باتیں دو ہیں لاہور والوں، ہاں دو۔ پہلی بات تو یہ، رسول نے بھی حکم خدا سے اپنی مدد کے لیے جلی نہیں علی مانگا۔ یہ گھر میں جا کے سوچنا ضرور، یہاں گرمی ہے میں تمہارے دماغ پہ زیادہ زور نہیں ڈالتا، جو علی کا بھی مولا ہے، جو علی کا بھی مولا ہے، جو علی کا بھی آقا ہے، اس کی مدد کے لیے اللہ نہیں آتا، علی آتا ہے۔ اور جسے بیوی دوسری مرتبہ سالن نہیں دیتی اس کے لیے اللہ آئے گا۔ اچھا نہیں، میں چونکہ مجھے مومن کی تھکن سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، تھکے تو نہیں ہو۔ نشانی کیا ہے علی کی؟ من لدن کا، تعلمی من لدن کا، اے اللہ جو تیرے قرب میں رہتا ہے۔ نہیں، اب ایک بندہ آیا، اس نے عاقل رضا سے ملنا ہے، باہر آ کے پوچھا بھائی عاقل کہاں ملے گا؟ چلے جاؤ ممبر پہ، سٹیج پر مقبول کے قرب میں بیٹھا ہے، اور وہ بندہ آ کے وہاں آخری صف میں دیکھ رہا ہے۔ کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ عاقل کو۔ کہاں ہے وہ؟ بتایا گیا کہ ممبر پہ مقبول کے قرب میں۔ پاگل کے بچے پہلے یہ دیکھ ممبر کہاں ہے۔ پھر اس کے قرب میں تلاش کر، کہاں ہے یہ زانو؟ شاباش۔ ہر منکر علی اور مقصر خیبر شکن کی گردن پر آیت ہے
وہ توق ڈال دیا ہے میں نے مقصر کے گلے میں، تڑپ تو سکتا ہے، اس شکنجے سے نکل نہیں سکتا۔ علی رہتا ہے قرب خدا میں، پہلے اللہ کا مکان متعین کر، اگر خدا ایک جگہ ہے تو علی کو ایک جگہ ڈھونڈوں، ورنہ حرام زادو جہاں جہاں جلی ہے وہاں وہاں۔ کیا مصیبت ہے؟ جی خیال رکھنا علی کے دشمن کے ان ووادوں میں ڈھل رہے ہیں۔ خیال رکھنا علی کے دشمن کے ان ووادوں میں ڈھل رہے ہیں۔ ہے بغض حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق ہے جل رہے ہیں۔ علی کا کھا کے علی کو بھونکے یہ تیرا ظرف ہے نظر اللہ، اور تمہارے جیسے ہزاروں کتے علی کے مولا تمہارے ان اشعار کو سند اجابت عطا کرے، بھئی یہ ہزاروں کی جگہ کروڑوں لگا دو۔ جنہیں کیوں نہیں ہے بے شمار، وہ دونوں ہاتھ چکے تھے پنواری کرے۔ پتہ چل گیا؟ سلطان حقیقت وہ ہوتا ہے جو اپنے سردار کے لیے بھی سلطان ہو۔ اور ہمارے سر پہ جو سلطان العلماء کے تاج سجائے جا رہے ہیں، دستاریں باندھی جا رہی ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے سلطان کا نمک کھا کے نمک حرامی نہیں کیا۔ کیونکہ جو اپنے آپ کو اس کے دروازے پہ جتنا ذلیل کرے وہ اسے اتنا عزیز کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کو اس کے سامنے جتنا عزت دار سمجھے وہ اتنا بے عزت کرتا ہے۔ اور بس ایک آیت سنو، تم اپنے گھر جاؤ اور میں اپنے گھر۔ سورہ الرحمن، کون سا سورہ؟ مولا بخدا میں تم سے راضی ہوں، منبر کی قسم، میرا اللہ تم سے راضی، میرا مولا تم سے راضی، امام زمانہ تم سے راضی۔ جیتے رہو تب تک جب تک کہ زندگی سے تھک نہ جاؤ۔ بس اس آیت کو سنو، فیصلہ کرو۔ اور سمیٹ لیا میں نے بیان کو۔ سورہ رحمان میں خدا نے جن و انس کو ایک چیلنج دیا، یوم معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جن و انسان کے گروہ، یا علی توفیق عطا کر اپنے اس کتے کو کہ حق بولے، صلاحیت عطا کر اپنے حبداروں کو حق کے ہتھوڑے کی ضرب برداشت کریں۔ اے جن اور انسانوں کے گروہ، اگر تمہاری طاقت ہے تو یہ زمین کا پیالہ ہے، یہ اوپر آسمان کا پیالہ، یہ میں نے گنبد کائنات بنایا ہے،
زمین و آسمان کے کنارے اور قطر پھاڑ کے باہر نکل کے دکھاؤ. یہ اللہ نے اپنی سلطنت کا گنبد بنایا. آدھا پیالہ زمین اور اندھایا ہوا آدھا پیالہ آسمان، اور یوں ہی کنارے ملے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم تنفذوا من اقطار السماوات والارض، آسمان اور زمین کے اقطار کو، قطر کو پھاڑ کے نکل جاؤ. فانفذوا، نکلو. میرے حدود سے باہر نکل کے بتاؤ. آگے کہتے ہیں لا تنفذون، تم کہاں نکل سکتے ہو؟ الا بسلطان، ہاں اگر سلطان تمہارے ساتھ ہو. یا تو غضنفر کو پاگل سمجھ کے پتھر مارو، سنسار کر دو مجھے منبر پہ، تاکہ میں مداحی خیبر شکن کے جرم میں یہی مر جاؤں. ورنہ جس بندے نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور پی کے حرام نہیں کیا وہ سر اٹھائے. سلطان اگر ساتھ ہو تو اللہ کہتا ہے میری مملکت کی حد سے باہر نکل سکتے ہو. اور جو علی کائنات کے تمام جنوں اور انسانوں کو لے کر اللہ کے ملک سے باہر جا سکتا ہے، حرامی ملا وہ اکیلا شب معراج وہاں نہیں جا سکتا. یہ ہے سلطان جسے اللہ سلطان مانے. بس میں نے بیان ختم کر دیا. صاحبان اشارت کے بس ایک اشارہ بالکل آدھے منٹ سے پہلے اختتام. عربی میں بادشاہ کے لیے دو لفظیں ہیں، ایک ملک ایک سلطان. ملک بادشاہ، سلطان شہنشاہ باش. جیتے رہو. ملک بادشاہ، سلطان. پالنے والے میرا یہی جرم ہے، میں نے تیرے ولی علی سے محبت کی ہے. اپنے آپ کو اللہ نے قرآن میں ملک کہا ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. نہیں، جو الو کا پٹھا غضنفر سے دشمنی کر رہا ہے علی کی وجہ سے، وہ آئے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائیں. اللہ پہ بھی ایک غلو کا فتوہ لگا. اللہ کہ میں جب اللہ سے پوچھتا ہوں تو کون ہے، میں بادشاہ ہوں. علی کون ہے؟ شہنشاہ ہے. جس کا خالق اسے شہنشاہ کہتا ہے. اس کو غضنفر بتائے تو کیا بتائے، اس کو زمانہ سمجھے تو کیا سمجھے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا، یہ وقت ضائع ہوا.
अपने लिए नहीं पूछा। जानते हो हर मजलिस के इख्तितामी लम्हात पे ये जुमला ज़रूर बोलता हूँ। क्यों? ताकि आपके इस एहसास को उजागर करूँ कि तुम फ़ज़ाइल में मवद्दत को ज़ीना बना के अर्श को क्यों न छू लो। पढ़ने वाला इल्म के लाख दरिया बहा दे, जब तक आंखें नम नहीं होती शाम वाली बीवी राजी नहीं होती। अल्लाह अकबर। हम सुल्तान और उलमा हैं तो तुम्हारी नजर में, बीवी की नजर में जहालत से भी बड़े जाहिल। मेरी माओ बहनों बेटियों में जहां भी बैठी है मेरी आकाज़ादी, माजरत चाहता हूं बीबी, हमने तुम्हें बहुत देर बिठाया। बीबी हमने तुम्हें बड़ी इंतजार करवाई। अल्लाह अल्लाह अकबर। अल्लाह। तू हुसैन का पुरुषा लेने आई थी, हमने तुझे अपनी गुफ्तगू में उलझा दिया। ज़ाते वाजिब की कसम, वो इस आंसू को एक पानी का कतरा ना समझ लिया करो, बहुत बड़ी नेमत। बस दास्तान दर्द वही है जो 1400 साल से सुनते हो। एक लम्हा याद दिलाकर तुम्हारे तसव्वुर और तवक्को से बहुत पहले मैं मिंबर खाली करने लगा हूं। तुम्हारे चौथे इमाम के लिए एक जुमला पढ़ा मैंने किताब में, अस्सय्यदुल हुलाहल वल मुसल्ली फिस सलासिल, जंजीरों में नमाज पढ़ने वाले पर सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल-अज़मतुलिल्लाह। मैं समझा था कि थक गए होंगे मेरे सामीन, मगर तुम्हारी चीखें बताती हैं तुम नहीं थके। थको भी कैसे कि तुम्हारे आंसू हसरत हैं अली की बेटी के। कैसे जंजीरों में? बस एक जुमले में बताकर मैं इजाजत चाह रहा हूं। ये तो पढ़ने वाले बताते हैं ना तुम्हें, 3 दिन खड़ी रही अली की बेटी। क्यों? कोई कुछ वजह बताता है, कोई कुछ। मैं सुनी सुनाई का कायल नहीं जो किताब में खुद पढ़ूं। मैंने यही पढ़ा है कि जो ही बाजार में काफिला अहले बैत के दाखिले की खबर मिली यजीद हरामी को, यह मलून शिकार पे चला गया। 3 दिन के बाद वापस आया। और अब 3 दिन में लाहौर वालों कितनी अजानें, कितनी नमाजें। देखना मेरी तरफ, बाजार है, बस अपने तस्वर कदे में तस्वीर सजाना। छतों पे औरतों का हजूम, बाजार में मर्दों का रश, और तेरा लहू रोने वाला, गले में तोक, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां। तेरा मासूम तुम में है, 2 मां बेटियां पर्देदारों में, ये 15 मासूम मेरे गवाह हैं। शामियों ने एक लोहे का कमीज बनवाया था जिसका नाम है गुल्ले जामिया। बतूल के जख्मी पहलू की कसम, मैंने पढ़ा है 17 मन उसी का वजन था। मनों के हिसाब से लोहा, अजानें हुई, नमाज का वक्त हुआ। सज्जाद ने जख्मों के लहू के साथ इशारे से वुजू किया। अब मैं तो लाहौर वालों लफ्ज़ ही बयान कर सकता हूं। मसाइब कोई चट्टान तो है नहीं कि मैं तुम्हारे सरों पे उलट दूं। इशारे से जहां तक हाथ बुलंद कर सकता था मेरा कैदी इमाम, बुलंद करके नमाज शुरू की। छतों पे जो हाथ पत्थर बरसा रहे थे, हाथ रुकने लगे, आंखें खुलने लगी, दिमाग चकराने लगे। हैं
یزید الو کو بٹھا کہتا تھا یہ باغی ہیں، یہ 15-20 من لوہے میں نماز پڑھنے والا باغی تو نہیں ہو سکتا۔ شمر ملعون کے کانوں تک آواز پہنچی، چوٹ لگے تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ یہ قلم ہاتھ میں لے کے سجاد کے پاس آیا، میں نے قلم کہا ہے تاکہ رونے والوں کے دل نہ دکھیں۔ اس نے سجاد کی پشت پر تاریخ کربلا لکھنا شروع کی۔ کیوں؟ یہ کہتا ہے چھوڑ دے نماز، توڑ دے نماز، قافلہ چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ سجاد نے نماز تو نہیں توڑی، جب سنا نا قافلہ چل رہا ہے جھک کے چل بھی رہا ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر۔ جگر پھٹ بھی جائے لاہور والوں تو تعجب نہ کرنا، چھتوں پہ کوہراؤں، 1-2 پتھر شمر کو آ کے لگے، وہ حرامی شرم کر، جو چلتے ہوئے رکوع کر رہا ہے اسے تالیاں نے مار رہا ہے۔ اللہ جانے شمر نے کیا گستاخی کی۔ میں کتاب والے فکرے نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ یا تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا یا تم مجھے مار ڈالو گے۔ اس گستاخی کے نتیجے میں سجاد زمین پہ گرا۔ تاریخ بتاتی ہے کوہنیوں کے بل چل بھی رہا ہے، سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ جب سجدے کی حالت میں بھی شمر کے ہاتھ نہیں رکے اور تو کوئی قریب نہیں آیا، 4 سال کی ایک بچی سجاد پہ گری۔ ظالم حیا کر، تو کربلا سے تازیانے مارنے لگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ مجلس رضا کو منظور و مقبول، بانیان کے مسائل کو شرف نصیب، مومنین مومنات کی شرکت مبدل رسالت، ہماری یہ علیدہ بیانی قبول فرما، جس غرض کے لیے مجلس منعقد ہوئی سے غایت و مرہم تک پہنچا، جمعی مومنین مومنات کے حاجات و قضایا عدل و شریعت کے نزدیک جائزیں پورے فرما، سرکار حجت کا جلد ظہور، اللہم کن ولی کا حجت بن حسان، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ مقائد مناصر مدلیل وعینا حتی تسکنہ ورزقتا وانتمتع فیہ طویلا، یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و اہل بیت۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة على فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، صلاة الله درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہنے لگے۔ توجہ
میرے بات شروع کی جائے۔ سورہ بقرہ کی ایک شعراء آفاق آیت تلاوت کی ہے میں نے۔ زبان زد خلائق ہے یہ آیت، عالم اسلام کا بچہ بچہ شناسہ ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی بیع و شراء، اپنی تجارت، اپنے ایک سودے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے کوئی چیز خریدی ہے قیمت دے کر۔ کیا خریدا؟ یہ دائیں بائیں حضرائے کرم دیکھنا چھوڑ دیں، پہلے ہی میرے پاس وقت گنا چنا ہے اور وہ آپ کی توجہ کی نظر نہ ہو جائے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، فرمایا یقیناً اللہ نے خرید لیا مومنین سے۔ خریدا کیا؟ انفسہم و اموالہم، مومنین کی جانیں بھی خرید لی، مومنین کے مال بھی خرید لیے۔ دیا کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، مومن سے جان و مال لے لیا، جنت مومن کے حوالے کر دی۔ حبس بے شک ہے، گرمی ہے، پڑھی میں نے شیخ پورے والوں، قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں۔ آخری بندے تک سر اٹھاؤ۔ شان حسین، حسین کی شان اللہ ہی جان سکتا ہے، نہ غضنفر بیان کر سکتا ہے نہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ شان حسین سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک ہر صاحب علم کو چیلنج ہے غضنفر کا، پورے قرآن میں دکھاؤ کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں نے مومن سے نمازیں خرید لی ہیں۔ دیکھو یہ جو چیز اللہ نے تم سے خریدی ہے نا، تمہیں کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا، اسی نعرے والے کے نام کے سبب خریدی ہے جس کا نعرہ صحیح نہیں لگا رہے ہو تو۔ کہیں نہیں ملتا، قاضی صاحب پورے قرآن میں نہیں ملتا کہ اللہ نے روزے خریدے ہوں، حج خریدے ہوں، اعمال خریدے ہوں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم، پالنے والے نمازیں کیوں نہیں خریدی؟ جان کیوں؟ آواز قدرت آتی ہے غضنفر ہزیان نہ بک، بے داغ توحید کو داغدار خریدنے کی عادت ہی نہیں۔ علوم آل محمد زندہ باد، مذہب آل محمد زندہ باد، سادات و مومنین زندہ باد۔ آخری بندے سے قبل کے جہاں تک سبھی کر کے آواز جا رہی ہے۔ کیا خریدا مومن سے؟ جان و مال دونوں۔ دیا کیا؟ جنت میں گھر۔ جنت کا گھر قیمت ہے مومن کی جان کی، مومن کی جان کی، مومن کی جان کی، امیر المومنین کی جان کی قیمت نہیں۔ یقیناً میرے سامنے سب حلالی ہے، سب موالی ہے، تو موالیوں کے لیے غضنفر ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، مومن کی جان کی قیمت جنت۔ جاگنا، حلال زادوں کی طرح سننا اور حلال زادوں کی طرح سے فیصلہ کرنا۔ مومن کی جان کی قیمت جنت اور امیر المومنین کی نان کی قیمت جنت۔
کوئی سمجھ میں آیا بات؟ میں پھر گھبراہٹ تو نہیں تاری ہوئی؟ نہیں، جو نہیں سمجھے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مومن کی جان کی قیمت جنت، اور خیبر شکن کے گھر کے جو کی روٹیوں کی قیمت جنت، اور مومن میں اشفاق عالمی ملازم ہے کون کون؟ انبیاء بنی اسرائیل کا ذکر کرتے فرمایا انہم من عبادنا المومنین، فرمایا یہ نبی ہمارے مومن بندے ہیں۔ یا علی مجھے خبر نہیں کہ میں تیرے دوستوں میں پڑھ رہا ہوں یا دشمنوں میں، تیرا اپنا کون ہے تیرا بیگانہ کون، تیری دہلیز پہ سجدہ کرنے کون آیا، اور مولوی کے کہنے پہ تیرے فضائل سے کیڑے چننے کون آیا؟ جب فیصلہ ہو گیا کہ غضنفر سے لے کر آدم تک یہ سارے مومن کی جان کی قیمت جنت، علی کی جو کی روٹی کی قیمت جنت، اور جب غضنفر سے لے کر آدم تک ساری خدائی علی کے آٹے کا وزن نہیں رکھتی، 2 ٹکے کا ملا علی کے برابر ہے۔ آدم مومن ہے یا نہیں؟ ابراہیم موسیٰ عیسیٰ مومن ہے یا نہیں؟ ایک طرف علی کے گھر کی روٹی رکھو، دوسری طرف 1,24,000 نبی تولو۔ اور کوئی بات ہو نہ ہو، مجھے یہ خوشی ضرور ہے کہ میرے سامنے سب حلالی ہیں، کیونکہ علی کے فضائل کی ضرب مشکوک خون سے برداشت ہوتی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں اب افسوس ہے مجھے بڑی ملازم جلدی کرنا پڑ رہی ہے تاکہ میں اپنے وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں اپنے سامعین سے کر سکوں۔ مومن کی جان و مال کی قیمت جنت، مومن کے لیے جنت میں گھر، اور علی کی جو کی روٹیوں کے بدلے جنت میں گھر نہیں، پوری جنت۔ جان علی نے بھی بیچی تھی، نہیں میں جاہلوں کے سامنے تو نہیں پڑھ رہا، اور کسی جہالت قدے میں علی بستا ہی نہیں، بیچی تھی نا جان۔ نہ مومن نے قیمت مانگی اللہ سے، خود دی، نہ امیر المومنین نے مانگی، خود دی۔ تو علی کی جان کی قیمت کیا پڑی؟ یہ بھی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، وہی سورہ بقرہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کہا ہم نے علی سے جان لے لی، رضا نہیں کہ بلا مرضات، ساری رضائیں۔ ساری رضائیں چلے گئے ہو، سودا کیا ہے اللہ نے۔ ہاں ہاں، یہ راز مولوی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب علی علی کا نہیں رہا شب ہجرت کے بعد۔ سامنے کی بات ہے نا، آپ نے ایک مکان بیچا 1 لاکھ روپے، میں مثال دے رہا ہوں، مکان میرا تھا، آپ نے 1 لاکھ مجھے دے دیا،
میں آپ کے سامنے اس لاکھ کو آگ لگا دوں، آپ ٹھیکیدار ہیں؟ کوئی سوالی آئے نیاز حسین کا سوال کرے میں اسے پکڑا دوں، آپ مکان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، گرا دیں، خود رہیں، ہوٹل بنائیں، کسی کو عطا کر دیں، سودے کے یہی تقاضے ہوتے ہیں نا۔ تو میں یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہجرت کے بعد علی علی کا نہیں رہا، جلی کا ہو گیا۔ اب علی کا اپنی ذات پہ کوئی اختیار نہیں، میں مانتا ہوں اپنے لیے علی بے اختیار ہے۔ خدا کی مرضی، بدر میں لڑائے، احد میں لڑائے، خندق میں لڑائے، خیبر میں لڑائے، انسانوں سے لڑائے، جنوں سے لڑائے، نہیں آخری بندے جو دروازے میں بھی بیٹھے ہو اور جو دیواروں کے ساتھ کھڑے ہو، علی انکار کر سکتا ہے؟ کیوں؟ جان بک گئی ہے، چاہے تلوار ہاتھ میں ہو لڑے گا، نہ ہو لڑے گا، انسانوں سے لڑے گا، جنات سے لڑے گا۔ دیکھو میری طرف، اسی طرح رضائیں کس کی ہو گئی؟ علی کی نا۔ تو پھر علی کی مرضی، مشرق کو مغرب کرے، مغرب کو مشرق کرے، شمال کو جنوب کرے، جنوب کو شمال کرے، مرد کو عورت کرے، عورت کو مرد۔ العظمت للہ۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ تو اب اس مرد کو عورت بنائے، عورت کو مرد کرے۔ اسی شب ہجرت کا واقعہ ہے۔ لکھنے والے علامہ سید رضی ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی۔ ہاں، پوچھا گیا تھا علی سے، یا علی تو مشکل کشائے عالم ہے، تم پر بھی کبھی مشکل آئی؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا ہاں آئی۔ اب ایک دو آپ لوگ بیٹھے پیچھے ہیں، ہاں آئی، کب اور کیسے ٹلی؟ فرمایا شب ہجرت، بڑی مشکل رات تھی، یا علی موت سے ڈر گئے تھے؟ فرمایا جاہل جو علی موت کو مارنے کے ڈھنگ سکھائے، وہ علی موت سے ڈرے گا؟ اور پھر ہمیں جان کی فکری کیا تھی؟ ہماری تو رہی نہیں، ہم نے تو بیچ دی، جس کی تھی وہ جانے اس کی حفاظت۔ تو پھر یہ علی مشکل کیوں تھی؟ فرمایا یہ سوچ رہا تھا دل میں کہ اے علی تو جس کا صدقہ بن کے سو گیا ہے، اللہ کرے وہ خیر سے یثرب پہنچ جائے، خدا کرے وہ حفاظت سے مدینے پہنچ جائے، تیری یہ قربانی رائے گا نہ ہو، جاگو، عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، اس سے بڑی قسمیں میرے پاس نہیں، دائیں بائیں میرے علم ہیں، تیرا معصوم تم میں 2 ماں بیٹیاں میری ماں بہنوں بیٹیوں میں موجود ہیں، ان 15 معصوموں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں۔ علی کہتے فائز النداء من قبل الرحمن، حجاب کبریائی سے آواز آئی، یا علی یہ لمحے مشکل لگ رہے ہیں، سردار کی سلامتی کے لیے پریشان ہو، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، میرے قانون میں تبدیلی نہیں آ سکتی، میں نے قانون بنایا ہے کہ ہر مشکل زدہ مشکل میں یا علی ادرکنی کہے، تو بھی کہے یا علی ادرکنی۔ اس سے اشاق شاہ جی ملازم نبیل بیٹھے، شہزادہ کیا نتیجہ کیا نکلا نجم شاہد سے؟ تو بھی یا علی کہے۔ تو آج کے بعد پلے باندھ لو، جس کے نعرے کی معافی نعرے والے کو نہیں۔ جی جان کس کی؟ اللہ۔ مرضیاں کس کی؟ مشرک میں ہوں، شرک تم کرو، غالی میں ہوں، انصاف کو قاتل تم کرو، بڑھاتا میں ہوں، گھٹانے کا جرم تم کرو،
نہیں اب دیکھو مکان بھی کہتا نا شاہ جی، لاکھ کس کا؟ میرا مکان آپ کا. اب کسی کو مکان سے کچھ چاہیے وہ مجھ سے مانگے گا؟ بھئی اسی سے مانگے گا جس کو مکان مل گیا. اور کچھ پیسے چاہیے، ٹھیک ہے، اشفاق کاظمی کے ساتھ آپ سب متفق ہیں. پیسے مجھ سے مانگے گا، مکان اس سے مانگے گا جسے دے چکا. اور یہی کچھ کراچی سے پارا چنار تک بلکہ پاکستان کے باہر اپنی بھولی قوم کو سمجھانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہوں کہ رضائیں علی کی ہیں. بیٹا چاہیے علی سے مانگ، رزق چاہیے علی سے مانگ، شفا چاہیے علی سے مانگ، زندگی چاہیے علی سے مانگ، دشمن پہ غلبہ چاہیے علی سے مانگ، موت چاہیے علی سے مانگ، حیات چاہیے علی سے مانگ، جنت چاہیے علی سے مانگ، نجات چاہیے علی سے مانگ، دنیا آخرت کی ہر شے علی سے مانگ. علی چاہیے جلی سے مانگ. اور تو مجھ سے کچھ لے نہیں سکتا، اسی طرح یہ درمیان میں نہ ہو تو میں تمہیں کچھ دے نہیں سکتا. تو جب ذات جلی یہی چاہتی ہے ہر مرحلے میں، ہر عمر میں، ہر معاملے میں دونوں کی ضرورت علی ہو، تو بس پھر اسی کو جھک جا، اسی کو ظاہر توحید سمجھ کے، اللہ سمجھ کے نہیں، باب اللہ سمجھ کے اسی سے مانگے جا. علی بھی راضی، جلی بھی خوش. درود پڑھ لو مل کر بابا بلند. بس خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری فرمائے. طے ہے قبلہ یہ حقیقت، لاکھ سمندر علم کے بہا دیے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں اور کوئی راضی ہو یا نہ ہو، شام والی بھی راضی نہیں ہوتی. اللہ اکبر، العظمت للہ. مولا تمہارا آنسو قبول فرمائے. میرے پاس سوائے دعا کے اور کچھ نہیں دینے کو، صلہ مجلس کی وارث نے دینا ہے تمہیں. بس چند لمحے میری طرف دیکھ لو، سن مجھ سے لینا. پردے میں مجلس والی بیوی موجود ہے، پرسا اسی کو دینا. درد کی کہانی وہی ہے جو 1400 سال سے ہمیشہ سنتے ہو. پڑھنے والے کا کام ہوتا ہے درد کے تصور کرنے سے کوئی تصویر نکالے، رونے والوں کو دکھائے، پھر آنسوؤں کی خیرات تو تم خود مانگ لیتے ہو. میں بھی لمحہ یاد دلا رہا ہوں. شہر مدینہ ہے، بس بغیر تمہید کے میں نے بات شروع کر دی. تمہارا لہو رونے والا امام ہے، سامنے نعمان ابن منذر مدائنی ہے. ابن منذر سوال کر رہا ہے، بیمار کربلا رو بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے. حالات اور سفرنامہ پوچھتے پوچھتے دوران گفتگو ایک جملہ بولا ابن منذر نے، مولا ویسے تو یقیناً تیری زندگی کا لمحہ لمحہ درد کی تفسیر ہے، مولا کوئی ایسا درد ہے جو پھانس بن گیا ہو کلیجے میں، جو تیر بن کے پیوست ہو گیا ہو؟ میں آرام سے پڑھ رہا ہوں، آپ زمین پہ بیٹھ کر سن رہے ہیں. کتاب میں میں نے یہی فکرے پڑھے کہ سوال کرنا تھا ابن منذر کا. کھڑے ہو کے ماتم کیا سجاد نے، کہا ابن منذر یہ سوال کیسا کر دیا تو نے؟ یہ سوال تو نہیں، تلوار ہے یہ. مولا وہ کیسے؟ فرمایا ویسے تو ہر درد قبر تک مجھے خون رلائے گا، مگر ایک درد ایسا ہے تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ جب سجاد بارگاہ الہی میں آئے گا تو اس وقت بھی میری آنکھیں خون برساتی ہوئی آئیں گی. مولا کون سا درد؟ فرمایا درد یہ ہے کہ کربلا سے شام تک
میری 4 سال کی بہن سکینہ نے مجھ سے کچھ فرمائشیں کی، پھر مولا فرمایا رلاتی یہی بات ہے مجھے کہ میں پوری ایک بھی نہیں کر سکا۔ مولا کیسے؟ بس بڑی جلدی، تمہارے تصور سے پہلے انشاءاللہ میں نے ممبر خالی کر دینا ہے۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ کربلا سے شام تک 2 موقع آئے، میری بہن نے مجھ سے پانی مانگا، میرے پاس دینے کو تھا نہیں۔ میں پہلے رونے والوں کو بتاتا چلوں، کیونکہ پڑھنے والے آپ کو یہ بتاتے ہیں اور رونے والوں کے بھی ذہن میں یہ تصور ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد، شام غریبہ کے بعد بچوں کی پیاس بجھ گئی، آؤ میرے سر پہ قرآن رکھو۔ شام غریبہ کے بعد صحابیوں کے بچوں کی پیاس بجھی، آل محمد کے بچے شام تک پیاسے رہے۔ مجھے حسین کی آخری سجدے کی قسم، کیونکہ 11ویں رات انہوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا، اور راستے میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ میں کہوں گا اپنے حرفوں کا ذمہ دار میں خود ہوں، چھپا اس لیے نہیں سکتا کہ خون رونے والا روکتا ہے کہ ہمارے مصائب چھپاؤ گے تو خولی کے ساتھ اٹھو گے۔ کوشش کروں گا کہ نرم اشاروں میں بات کروں، تم بھی کوشش کرنا کہ مجھے اریاں لفظ استعمال نہ کرنا پڑے۔ پڑھو تاریخیں، کربلا سے شام تک شمر پانی بانٹتا تھا پہلے اپنے لشکر میں، چوٹ لگے تو خدا کے لیے معاف کر دینا، پھر اپنے لشکر کے جانوروں کو پلاتا تھا۔ میں رک اس لیے نہیں گیا کہ مجھے روایت بھول گئی ہے، بات اتنی شدید ہے، پتہ نہیں برداشت کرو گے یا نہیں۔ جب جانور پی لیتے تھے، یہ حرام زادہ سجاد کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا جس بچے کو پانی پینا ہوا کہ پی لے۔ صحابہ کے بچے پی لیتے تھے، سکینہ پیاسی، سرکار باقر پیاسے، تمام اولاد علی پیاسی۔ تو فرمایا پانی مانگا راستے میں سکینہ نے، میں نہیں دے سکا، ایک فرمائش، بس یہی ایک بتا سکوں گا میں، اس سے زیادہ مجھے وقت اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا ایک فرمائش میں کی، قبر تک لہو روتا، میں نہیں پوری کر سکا فرمائش اپنی بہن کی۔ وہ کیا؟ ابن منذر میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ شمر کمیٹوں کی 2 تھے، میری پشت پر تاریخ کربلا لکھنا یا میری بہن پر ظلم کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ نہیں، اب دل میں گوشت کا ٹکڑا ہے، پتھر نہیں رکھا، اس کے دل میں جملہ سجاد فرماتے کہ شام میں مجھے میں دشواری پیش آئی، شمر کمینہ قلم لے کے میرے پاس آیا، میری پشت پر تاریخ کربلا لکھنا شروع کی۔ قلم کی نوک تیز تھی، سیاہی کاغذ سے باہر آنے لگی۔ اب اس سے زیادہ میں کیا تمہیں سنا سکتا ہوں؟ فرمایا آخر بیٹھ کا دل تھا، میری معصومہ بہن برداشت نہیں کر سکی، آ کے شمر کے سامنے آنکھ میں آ کے ڈال دیتی ہے، بے حیا نہیں آتی، کربلا سے میرے بھائی کو تازیانے مارنے لگا ہے، اب تک مارے، اب تو بشر۔ شغبر والا ابن منذر کہتا ہے مولا پھر اسے کیا آ گئی، منہ ماتم کر کے سجاد نے کہا اسی پہ تو لہو روتا ہوں، بس میری بہن نے سفارش کی جو مجھ سے کر رہا تھا،
وہی سکینہ کے ساتھ ہونے لگا. فرمایا ابن منظر ذرا تصور کر, 4 سال کی بچی بندھے ہوئے ہاتھ, فرمایا لگتے رہے چابک, برستے رہے تازیانے. یہاں میری بہن نے مجھ سے فرمائش کی, اب اگر جگر پھٹ بھی جائے تو مجھے معاف کر دینا. بولا کیا فرمائش کی؟ کہا یہ تازیانے مار رہا تھا. سکینہ نے میری طرف دے کر کہا سجاد کل شمر اللہ یضرب بوجہی صوت الجفا. سجاد شمر سے کہہ دے اگر مارنا ہے ادھر مارے ادھر نہ مارے. سجاد میں چہرے پر تازیانے برداشت نہیں کر سکتی. سجاد میرے رخسار کی کھال پھٹ گئی ہے, جو حال تیری پشت کا تھا میرے رخسار کا ہو گیا. مولا پھر کہا میں نے کہہ دیا کہ شمر حیا کر بچی کا چہرہ چھوڑ دے. رک گیا, اب سیدو مجھے معاف کر دینا. کہا مجھے کیا خبر تھی, یہی درد مجھے قبر تک رلائے گا, بس میرا روکنا تھا. اب اگر میں کتاب والے لفظ پڑھوں یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے, بس میرا اشارہ ہے. کہا میں نے سفارش کی. مولا پھر مانی گئی. کہا ظالم نے سفارش نہیں مانی, بس ایک جملہ بازار میں گونجتا رہا, پھر کہو گی بھائی سے, پھر کہو گی بھائی سے, پھر کہو گی بھائی سے. زمین شام میں زلزلہ تھا, میرے بابا کے سر سے آواز آئی سجاد میری سکینہ مر جائے گی, زینب چھڑوانا میری بیمار بچی مر جائے گی.